बुलेटिन में खुशामदीद। पाकिस्तान तहम्मुल और बर्दाश्त की सरजमीन है। यहाँ फितना, फसाद, दहशतगर्दी की कोई गुंजाइश नहीं। वजीर आज़म का मुल्क की तारीख में पहली बार वजीर आज़म हाउस में दिवाली की तकरीब से खिताब। वजीर आज़म शहबाज शरीफ और वफाकी वजीरों ने दिवाली का केक भी काटा। शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान में तमाम अक़लियतों को मुकम्मल मजहबी आज़ादी है। क़याम पाकिस्तान से तामीर पाकिस्तान तक हर शोबे में अक़लियतों का अहम किरदार है। पाकिस्तान के क़याम से लेकर तामीर पाकिस्तान और दिफाए पाकिस्तान तक हर मुहाज पर पाकिस्तान की अक़लीती बरादरी ने काबिल फ़ख्र किरदार अदा किया है। मुस्लिम और गैर मुस्लिम पाकिस्तानी कदम से कदम मिलाकर वतन अजीज के खिलाफ होने वाले किसी भी हमले और शर अंगेजी का भरपूर मुकाबला करते हैं। तालीम, सेहत समेत तमाम शोबों में अक़लीती बरादरी ने बड़ी गिरां कदर खिदमात अंजाम दी। वफाकी काबीना की जानिब से बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी पॉलिसी की मंजूरी दी जा चुकी है। भारत के रावण का गरूर पाकिस्तान के सिपा सालार ने मट्टी में मिला दिया। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने वजीर आजम हाउस में दिवाली के त्यौहार पर ARY न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू की है। संजय साधवानी से मजीद जानेंगे। संजय बताएगा उनका मजीद क्या कहना था। वजीर आजम पाकिस्तान ने मुझसे गुफ्तगू करते हुए ये कहा कि जो भारत का जो गुरूर था उसे पाकिस्तान के सिपा सालार ने उनका खत्म कर दिया, उनका गुरूर मिट्टी में मिलाया। भारत की जो जंगी जनून उनके सर पर सवार था उसको पाकिस्तानी फौज ने भारत की जो लंका है वो ढा दी। उन्होंने एक वर्ड यूज किया, उन्होंने कहा कि भारत के रावण का जो गरूर है वो पाकिस्तान के सिपा सालार ने मट्टी में मिला दिया। इसके साथ साथ उन्होंने दिवाली की शुभकामनाएं दी। साथ ही साथ ये भी कहा कि पाकिस्तान की मईशत में हिंदू बिरादरी का अहम किरदार है। राइस मिल, तलोर मिल जो है उनमें हिंदू बिरादरी का अहम किरदार है। पाकिस्तान की ज़रई मईशत में जो गरीब किसान हैं हिंदू, उनका बड़ा किरदार है। और पाकिस्तान की हिंदू बिरादरी को पाकिस्तान जो है वो बड़ी इज्जत की निगाह से देखता है। पाकिस्तान में आप सबको, यानी वो मुझे मुखातिब करते हुए कह रहे थे कि आप अपने मंदिर गिरजाघर जाएं, इबादत करें, आपको हर किस्म की आज़ादी हासिल है। वजीर आजम हाउस में जब ये इवेंट हुआ उस वक्त पाकिस्तान के हक में नारे लगाए गए, पाकिस्तान की सालमती के लिए भी दुआ की गई। ठीक है संजय, इस हवाले से आगाह करे थे, शुक्रिया आपका। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा का वफाकी हुकूमत से पहला तनाज़ा। सोहेल आफरीदी ने वफाकी हुकूमत से मिली गाड़ियां ठुकरा दी। गाड़ियां नाकारा करार देकर वफाक को वापस करने का फैसला। सोहेल आफरीदी कहते हैं, वफाकी वजीर दाखिला ने खैबर पख्तूनख्वा पुलिस को एक्सपायर्ड बुलेट प्रूफ गाड़ियां दी हैं। अफसोस की बात यह है कि यूनाइटेड नेशन की तरफ से या किसी इदारे की तरफ से बुलेट प्रूफ गाड़ियां जो आउटडेटेड थी और एक्सपायर हो चुकी थी, परसों इंटीरियर मिनिस्टर साहब ने जो है वो हमारी पुलिस के लिए तोहफे में दी। मेरी पुलिस के साथ, मेरे पुलिस के शोहदाओं के साथ और 80,000 से ज्यादा शोहदा जो इस सूबे ने पेश किए उनकी तस्दीक मैं समझ रहा हूँ क्या है। और आज मैंने बाकायदा फैसला कर दिया है कि उनको ये हम वापस करेंगे। दाखिला के लिए वजीर मुमलिकत तलाल चौधरी कहते हैं, लगता है खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत दहशत गर्दों से लड़ना ही नहीं चाहती। दहशत गर्दी के खिलाफ आलमी मयार की बुलेट प्रूफ गाड़ियां दी गईं, लेकिन सूबाई हुकूमत ने पुलिस जवानों को दहशत गर्दों के रहमो करम पर छोड़ दिया। लोग कहते थे खैबर पख्तूनख्वा में नाबालिग वजीर आला लगा दिया गया। वफाकी हुकूमत और वजीर दाखिला ने जो गाड़ियां दी, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की बुलेट प्रूफ गाड़ियां हैं। दहशत गर्दी की जंग हो या खतरनाक जगह, उनमें इस्तेमाल करने के लिए रिकमेंडेड है। लोग कहते थे कि एक नाबालिग वजीर आला लगा दिया गया है, जो अभी इतना पुख्ता ही नहीं है कि उसको किसी वजारत पे बिठाया जाए। वजारत आला तो दूर की बात, इन तमाम चीजों से लेने से इनका ये इरादा भी पीछे लगता है कि दहशत गर्दों के खिलाफ ना ही नहीं चाहते। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी की जेर सदारत पहले पार्लिमानी पार्टी इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आई है, जिसमें अरकान ने वजीर आला को काबीना में गैर मुंतखब अरकान की शमूलियत पर मुजाहमत की धमकी दी है। जफर इकबाल हमारे साथ हैं, उनसे मजीद तफसील जान लेते हैं। जफर, क्या मामला है? जी बिल्कुल, आज खैबर पख्तूनख्वा असम्बली सेक्रेटेरिएट के रहमान बाबा हाल में वजीर आला KP सोहेल आफरीदी के जेर
صدارت پارٹی کا پہلا پارلیمانی اجلاس تھا. اس اجلاس میں اراکین اسمبلی نے صوبائی کابینہ کی تشکیل کا معاملہ اٹھایا اور وزیر اعلیٰ کیپی پر واضح کیا کہ کابینہ میں کسی غیر منتخب شخص کو کسی طور تسلیم نہیں کیا جائے گا اور کھل کر یہ بات کی گئی کہ مزمل اسلم کے علاوہ کسی غیر منتخب شخص کو تسلیم نہیں کیا جائے گا، چاہے وہ تیمور سلیم جگڑا ہو یا بریگیڈیئر ریٹائر مصدق عباسی ہو یا کامران بنگش. ان کا کہنا تھا کہ وزیر اعلیٰ کو فل اختیار ہے کہ وہ جو جس کو چاہے خیبر پختونخوا کے 89 حکومتی ارکان میں سے وزیر بنا سکتا ہے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا. تو کیا وزیر اعلیٰ نے یقین دہانی کروا دی ہے کہ کوئی غیر منتخب شامل نہیں ہوگا؟ جی بالکل، وزیر اعلیٰ نے انہیں کہا کہ بالکل جس طرح آپ کہتے ہیں وہی ہوگا، لیکن پہلے مجھے بانی چیئرمین سے ملاقات کرنے دی جائے. جب میں ان سے ملوں گا تو ان کی مشاورت سے ہی کابینہ تشکیل دی جائے گی، لیکن منتخب شخص جو ہے وہ کابینہ میں حصہ نہیں ہوگا. بہت شکریہ. جب تک خلاف ورزی نہیں ہوتی معاہدہ لاگو رہے گا. وزیر دفاع خواجہ آصف کا پاک افغان جنگ بندی معاہدے پر رائٹرز کو انٹرویو. بولے یہ طے ہوا ہے، در اندازی نہیں ہوگی. ٹی ٹی پی کو افغان سرزمین پر پناہ نہیں دی جائے گی. مذاکرات کے دوران طالبان حکام سہولت کاری سے انکار کرتے رہے. ترکی اور قطر نے کہا یہی تنازع کی جڑ ہے. So it's very clearly spelled out that there won't be any incursions and TTP will not have any facility on their soil. We kept on repeating and obviously they deny it, but in an implied Turkey and Qatar, they pressed upon them that this is the main bone of contention, that your territory or your patronage or your support is there for TTP to operate in Pakistan. We told them that this is something which everything hinges on this one clause. سعودی عرب کا پاکستان اور افغانستان کے درمیان جنگ بندی معاہدے کا خیر مقدم. سعودی وزارت خارجہ نے دونوں ملکوں کے درمیان امن اور استحکام کی ہر کوشش کی معاونت کی یقین دہانی کرائی. کہا پاکستان اور افغانستان کے درمیان دیرپا قیام امن کے لیے ہر قسم کی علاقائی اور بین الاقوامی کوشش کا سعودی عرب خیر مقدم کرتا ہے. امید ہے فائر بندی سے دونوں ملکوں کے درمیان سرحدی تناؤ میں کمی آئے گی. سعودی وزارت خارجہ نے ثالثی کے لیے قطر اور ترکی کے کردار کی بھی تعریف کی. پاک افغان طورخم سرحد 24 سے 48 گھنٹے میں کھولے جانے کا امکان. پاکستانی سفارتی حکام نے ARY نیوز سے خصوصی گفتگو میں بتایا دونوں ملکوں کے حکام نے سرحد کھولنے پر اتفاق کر لیا ہے. کوئی اور تنازع نہ ہوا تو طورخم سرحد کھول دی جائے گی. ذرائع نے بتایا ہے کہ پاک افغان طورخم سرحد آمد و رفت کے لیے جلد کھولنے کی تیاریاں جاری ہیں. امپورٹ ایکسپورٹ سکینرز دوبارہ نصب کر دیے گئے ہیں. پاک افغان سرحد افغانستان کی جانب سے در اندازی کے باعث بند کی گئی تھی. مریم نواز کا سیلاب کی آڑ میں پھر مخالفوں پر طنز. وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا پنجاب میں سیلاب آیا تو رونا دھونا نہیں مچایا، دنیا کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلایا کہ امداد دو. کسی اور جگہ سیلاب آتا ہے تو لوگ پورا سال روتے ہیں. میں نے اپنے لوگوں کی عزت نفس کا خیال رکھا، ہاتھ نہیں پھیلایا. جب تک میں ہوں آپ کی جانب کوئی میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا. سیلاب آتا ہے یا کوئی نقصان آتا ہے، حکومتیں کئی سال ایسے مانگتے رہتے ہیں، روتے رہتے ہیں. ہم نے کوئی رونا دھونا نہیں کیا، کسی سے امداد کے لیے ہاتھ نہیں پھیلایا. پنجاب کے پاس جو خزانہ ہے سب آپ کی امانت ہے. آپ کی بحالی کے لیے 100 ارب روپیہ دینے جا رہے ہیں. یہ بھی پنجاب نے اپنے وسائل سے کیا. دنیا کے سامنے میں نے ہاتھ نہیں پھیلایا. وہ پیسہ جو پنجاب کے پاس ہے، پنجاب کی عوام کے کام نہیں آیا تو اس پیسے کا میں نے اور کیا کرنا ہے. میں نے پنجاب کی عوام کی عزت نفس کا بھی خیال رکھا. آپ کو کوئی میلی آنکھ سے دیکھ بھی نہیں سکتا. میں نے کرپشن کے تمام راستے بند کر دیے. تو 100 ارب روپیہ سیلاب متاثرین کی بحالی کے لیے رکھا گیا ہے. وہ سیلاب متاثرین کے علاوہ کسی کو کا ایک پیسہ بھی نہیں ملے گا. شرجیل میمن نے کراچی کے مسائل جلد حل ہونے کی امید دلا دی. سینئر صوبائی وزیر نے کہا تاخیر ہو رہی ہے تو اس کے کچھ وجوہات بھی ہیں، مسائل مستقل بنیاد پر حل کر لیں گے. شرجیل میمن کا کہنا تھا ٹرانسپورٹ کے معاملے میں بلاول بھٹو کی سخت ہدایات ہیں، اب ہر جگہ بسیں ہی بسیں نظر آئیں گی. وقتی طور پہ کراچی کے شہریوں کو مسئلے ہیں، یہ مسئلے بہت جلد پرماننٹ بنیادوں پہ حل ہو جائیں گے. یلو لائن BRT فل اس وقت ٹائم پر ہے اپنے. ریڈ لائن BRT اس میں جو ایشوز ہیں اس کو ہم ریزالو کر رہے ہیں. ہمارے پورے صوبے کو بس سروس کی بہت ضرورت ہے. چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کی بہت سخت ہدایتیں ہیں. آپ کو اب ہر جگہ بسیں نظر آئیں گی. جتنے بھی افغان مہاجرین ہیں یا کوئی بھی انلیگل امیگرینٹ ہے کسی صورت میں رہنا ہی نہیں چاہیے.
جہاں جہاں پہ بستیاں خالی ہوں گی بلڈوز کر کے سرکار خود اس کو پوزیشن کرے گی. یہ نہیں کہ جی ایک قبضہ گور سے جان چھڑا تو دوسرا گلے میں پڑ جائے. لاہور دنیا کا دوسرا سب سے زیادہ فضائی آلودہ شہر قرار دے دیا گیا. بھارتی دارالحکومت دلی پہلے نمبر پر رہا. فضائی آلودگی پر نظر رکھنے والے عالمی ادارے IQ Air نے بتایا لاہور کا آلودگی انڈیکس 182 QI تک جا پہنچا. پنجاب کے دوسرے شہروں میں بھی اسموگ کی شدت میں اضافے سے فضا مضر صحت بن چکی. بھارت کی طرف سے آنے والی زہریلی ہوائیں موسم کی خرابی کا باعث بن رہی ہیں. فصلوں کی باقیات جلانے اور دیوالی کے بعد پٹاخوں کا زہریلا دھواں صورتحال کو مزید سنگین بنا رہے ہیں. اسموگ سے سانس کی تکلیف، آنکھوں میں جلن، کھانسی اور جلدی امراض پھیل سکتے ہیں. اور آپ کو بتائیں کہ ٹماٹر مرغی سے بھی مہنگا ہو گیا. قیمت سن کر شہری بھی لال ہونے لگے. ملک بھر میں ٹماٹر کی قیمت کو پر لگ گئے. 600 سے 400 روپے فی کلو فروخت کیے جا رہے ہیں. لاہور میں مرغی تو سستی ہے لیکن ٹماٹر مہنگا ہے. فی کلو 450 سے 500 روپے بیچا جا رہا ہے. چمن میں ٹماٹر فی کلو 350 روپے، ملتان میں 400 روپے اور فیصل آباد میں 600 روپے فروخت ہو رہا ہے. کوئٹہ میں بھی ٹماٹر کی قیمت 400 روپے فی کلو ہو گئی. شہریوں کا کہنا ہے غریب آدمی اب سبزیاں بھی نہیں کھا سکتا. ٹماٹر اتنا مہنگا ہے کہ قیمت سن کر خود ٹماٹر سے زیادہ سرخ ہو جاتے ہیں. من میں بہت سخت سبزی کی قلت بھی ہے اور مہنگائی بھی ہے. سبزیاں اتنی مہنگی ہوگی آسمان سے باتیں کر رہے ہیں. ٹماٹر 300 روپے کلو، کدو 200 روپے، 250 روپے، توری 300 روپے کلو. مہنگائی ہے کہ غریب آدمی کی بس کی بات نہیں ہے. ٹماٹر میں نے کچھ دن پہلے لیا 100-120 روپے کلو، تب ٹماٹر کا ریٹ ہے 400 روپے کلو. جس کی 1000 روپے دیہڑی ہے وہ آگے سبزی لے جائے 500-600 کی بقایا، وہ آٹا لے گا، گھی لے گا، کیا لے گا. 600 روپے میں ٹماٹر میرے اس وقت یہاں پر ہے. ٹماٹر اگر دے رہے ہیں گلے چھڑے، ہمارے ہاتھ لگانے کی کوئی گنجائش نہیں. کوئی بھی سبزی 300 روپے کلو سے کم نہیں. واپس آئیں گے بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد خوش آمدید. مراکش نے تاریخ رقم کرتے ہوئے فٹ بال کا پہلا عالمی ٹائٹل جیت لیا. فیفا انڈر 20 ورلڈ کپ کے فائنل میں ریکارڈ 6 بار کی چیمپئن ارجنٹینا کو شکست. چلی میں کھیلے گئے حتمی مارکے میں 2-0 سے میدان مارا. دونوں گول یاسر زبیری نے اسکور کیے. کھلاڑیوں نے ٹرافی کے ساتھ خوب سیلیبریٹ کیا. ورلڈ چیمپئن جنوبی افریقہ کے خلاف مشن کلین سویپ کا آغاز. پاکستان نے پنڈی ٹیسٹ کے پہلے دن 5 وکٹ پر 259 رنز بنا لیے. مہمان ٹیم کے فیلڈروں نے کئی مواقع ضائع کیے. ٹیسٹ سیریز اے سپورٹس پر براہ راست دکھائی جا رہی. پرتگال میں نقاب کرنے پر 4000 یورو تک جرمانہ. عوامی مقامات پر نقاب پر پابندی لگا دی گئی. پارلیمنٹ نے نقاب کے خلاف بل کی منظوری دی. چہرہ ڈھانپنے والی خواتین پر 200 سے 4000 یورو تک جرمانہ ہو سکتا ہے. اس سے پہلے آسٹریا، بیلجیم اور نیدرلینڈز نے بھی اب خواتین کے عوامی مقامات پر نقاب پہننے پر پابندی لگا رکھی ہے. گورنر سندھ کامران ٹیسوری کہتے ہیں بھارتی وزیر اعظم مودی اب مووی بن چکے ہیں. کبھی کرکٹ ٹیم کو روک دیتے ہیں، کبھی لاہور لے آتے ہیں. گورنر ہاؤس کراچی میں دیوالی کی خصوصی تقریب سے خطاب میں کہا پاکستان میں تمام اقلیتوں، خاص طور پر ہندو برادری محفوظ جگہ ہے. اقلیتوں کے تہواروں کا بہت احترام کیا جاتا ہے. پاکستان اقلیتوں کے لیے، خاص طور پر ہندو برادری کے لیے سیف جگہ ہے. ان کے تہواروں کا احترام کیا جاتا ہے. وہاں ہندوستان کے اندر مودی صاحب پوری ایک مووی بن چکے ہیں. کبھی کرکٹ ٹیم کو روک دیتے ہیں، کبھی لاہور میں سمندر دکھا دیتے ہیں. میں نے ان کا نام اب نریندر مووی کر دیا. کراچی میں بھی ہندو برادری اپنا مذہبی تہوار دیوالی جوش و خروش سے منا رہے ہیں. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں نمائندہ ARY نیوز روبینہ علوی، رام سوامی مندر میں ہیں. آئیے ان سے مزید جان لیتے ہیں. دیوالی نام ہے پٹاخوں کا، پھول جھڑیوں کا اور دیے جلانے کا. یہاں پر خریدار جو ہیں وہ پٹاخے، پھول جھڑیاں بڑے ذوق و شوق سے خرید رہے ہیں اور کچھ آوازیں بھی آپ کو آ رہی ہوں گی کہ کس قدر ایکسائٹیڈ ہیں سارے. ہمارے ساتھ ایک فیملی موجود ہے. دیوالی میں ہم نئے کپڑے پہنتے ہیں، گھر صاف کرتے ہیں اور پٹاخے جلاتے ہیں. وہ میرا فیوریٹ چیز ہے پٹاخے. دیوالی آتی ہے دیپوں کا رنگ ہوتا ہے کیونکہ ہر کسی کے گھر پہ خوشی ہوتی ہے. اللہ کرے ہمارے پاکستان میں جو بھی رہتے ہیں ہر بندے کے گھر پہ خوشیاں ہوتی رہیں. دیوالی کی خاص مٹھائی کون سی ہے؟ پہلے کافی مٹھائیاں گھر پہ بنتی تھی. آج کل فینسی عورتیں ہیں تو گھر میں یہ چیزیں کم بناتی ہیں، مگر جس کے گھر پہ آج بھی بڑے بزرگ ہیں تو ان کے گھر پہ یہ چیزیں بنتی ہے. ان سے کہوں گی کہ اپنے گھر میں مٹھائی تیار رکھیں. ہم یہاں سے فارغ ہو کر ان کے گھر جائیں گے اور دیسی گھی کی مٹھائیاں بھی دیوالی پر انجوائے کریں گے. جی
پاکستان میں ہندو برادری روشنیوں کا تہوار دیوالی بڑے جوش و جذبے کے ساتھ منا رہی ہے۔ دیوالی تقریبات میں دیپ روشن کر کے ملکی سلامتی کے لیے دعا کی جا رہی ہے۔ حیدرآباد سے دیکھیے اشوک شرما کی رپورٹ۔ ہندو برادری روشنیوں کا تہوار دیوالی بڑے جوش و جذبے کے ساتھ منا رہی ہے۔ گھروں اور مندروں میں دیپ روشن کر کے پھلجڑی پٹاخوں کی گونج میں ایک دوسرے کو مبارکباد دی جا رہی ہے۔ یہ خوشیوں کا تہوار ہے، آئیے مل کر ہم اس ملک کو امن کا گہوارہ بنائیں اور ایک ساتھ مل کر پوری دنیا کو یہ پیغام دیں کہ ہم سب ایک ہیں۔ ہندو کمیونٹی ہر سال اندھیروں کی شکست اور روشنی کی جیت کا تہوار مناتی ہے۔ سندھ، پاکستان اور دنیا میں جہاں بھی ہندو برادری بستی ہے ان کو ہیپی دیوالی کہتا ہوں۔ دیوالی کی تقریبات میں آرتی اور لکشمی پوجا کے بعد ملکی سلامتی اور خوشحالی کے لیے خصوصی پرارتھنا کا بھی اہتمام کیا جا رہا ہے۔ کیمرہ مین نعیم شاہ اور عدیل ایوان کے ساتھ اشوک شرما، ARY نیوز، حیدرآباد۔ خیبر پختونخوا کا علاقہ شانگلہ شہد جیسے عام لوگ کے لیے مشہور ہے۔ اس سال سیلاب نے جاپانی پھل کی پیداوار کو بہت نقصان پہنچایا ہے۔ سرفراز خان کی رپورٹ دیکھیے۔ جاپان سے آیا ہوا پھل پرسمن جب پاکستان میں متعارف ہوا تو اسے جاپانی پھل کہا گیا، مگر جب یہی پھل صوبہ خیبر پختونخوا کے ضلع شانگلہ کی زرخیز زمین پر پروان چڑھنے لگا تو اسے سرخ املوک کے نام سے نئی شناخت ملی۔ قدرت نے ضلع شانگلہ کو اس پھل کی کاشت کے لیے خاص طور پر موزون بنایا ہے۔ شانگلہ میں یہ جاپانی پھل بہت زیادہ ہو رہا ہے، اس کا ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے۔ سیلاب نے کاشتکاروں کی محنت کو نقصان پہنچایا ہے۔ اس سال میں تو خواہ نقصان ہو رہا ہے، تقریباً 800-900 پر اگلے سال بیچ رہا ہے اور اس سال میں تقریباً ہم 400-500 کا بیچ رہا ہے۔ جاپانی پھل نہ صرف ایک پھل ہے بلکہ شانگلہ کی معیشت کا مضبوط سہارا بھی ہے۔ حکومت اگر مقامی سطح پر جاپانی پھل کی پروسیسنگ کے لیے یونٹ لگائے تو اس سے زر مبادلہ کمایا جا سکتا ہے۔ سرفراز خان، ARY نیوز، شاہپور، ضلع شانگلہ۔ کراچی، لاہور، اسلام آباد میں گھروں کا صفایا کرنے والی ماسی گینگ کا سرغنہ سعودی عرب سے گرفتار۔ کراچی پولیس کے خط پر انٹرپول نے ملزم عمران کو سعودی عرب سے گرفتار کر کے پاکستانی حکام کے حوالے کر دیا۔ پولیس نے بتایا ملزم عمران کے گینگ میں شامل خواتین گھروں میں کام کر کے سونا اور نقدی چوری کرتی تھیں۔ ملزم کی ساتھی خواتین کراچی کے علاقوں درخشاں اور اسٹیل ٹاؤن میں وارداتوں میں ملوث ہیں۔ اس گینگ میں شامل ماسیوں نے درخشاں میں سیاسی رہنما کے گھر میں بھی چوری کی تھی۔ 2 ماسیاں پہلے ہی گرفتار ہیں۔ نیوز بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی۔